बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएँ। आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के हवाले से मैंने पहले भी आपसे एक प्रोग्राम किया था और उसमें मैंने डिटेल शेयर की थी। आज तरह मैं उसको थोड़ा सा और इलेबरेट कर देता हूँ। पहले तो उन व्यूअर्स के लिए जो अभी नए हैं चैनल पे, उनके लिए बलूचिस्तान पाकिस्तान का तकरीबन 47% जोग्राफिकल एरिया वाइज बनता है, यानी कि जो एरिया है पाकिस्तान का उसमें से आधा तकरीबन 47% बलूचिस्तान है। अगर आबादी के लिहाज से बात की जाए तो पॉपुलेशन वाइज वो 5% है। अब आप अगर 5% पाकिस्तान की पॉपुलेशन आप अगर 24 करोड़ या 22 करोड़ पे लगा लेते हैं तो 22 करोड़ का 5% आप खुद निकाल लीजिए, तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख। और फिर उसमें भी कितने बलोच कितने हैं बलूचिस्तान के अंदर? तकरीबन 60% नॉन बलोच हैं, 40% बलोच, 40 भी नहीं है, मकरानी दूसरे जिनको ये लोग बलोच नहीं मानते। अब आपको थोड़ा सा ये तो एक पस मंजर इसलिए मैंने दिया ताकि लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि हो क्या रहा है। बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी की लहर फैली हुई है, इसका क्या मकसद है? एक जाविया ये है कि लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ 3 सरदार हैं, मरी, मेंगल और बुक्ती, जिनकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। ठीक है, काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन मामला इतना भी सीधा नहीं है। और उनका कहना ये है, पांच जगह पे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि कोई 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार के करीब BLA की फोर्स है। और वो BLA की फोर्स जो 8-10 हज़ार, 5 हज़ार जो भी है, ये BLA की फोर्स मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि बलूचिस्तान जोग्राफिकली बहुत बड़ा एरिया और उसको सारे को कवर करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो ये छुप के एम्बुश होके हमले कर रहे हैं। और बाज़ जगहों पे फिर ये ब्लास्ट कर रहे हैं, इस किस्म के काम कर रहे हैं। और इन लोगों को बाकायदा बाहर की फंडिंग है, सपोर्ट है। ये मामला भी दुरुस्त है कि बाहर की फंडिंग भी है, सपोर्ट भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विदाउट सपोर्ट, विदाउट इंटेलिजेंस, विदाउट मनी, विदाउट आर्म्स एंड एमुनेशन ये करना इम्पॉसिबल है। तो ये मामला तो अपनी जगह, लेकिन मामला इतने सीधे भी नहीं है। दूसरी तरफ ये कहना कि बलूचिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है, ये वो प्रोपोगंडा है, 5th जनरेशन प्रोपोगंडा वॉरफेयर, जिसके अंदर कायदा तौर पे नज़र आ रहा है कि 5th जनरेशन में आप क्योंकि लोगों के परसेप्शंस को चेंज करते हैं, माइंड को चेंज करते हैं, दुश्मन की कोशिश होती है वो ऐसा प्रोपोगंडा करे कि आपकी फोर्स और आपके जो मुल्क के लोग हैं वो बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाएं। जैसा कि आपने देखा था कि सवात और वाना के अंदर 2008 में जब ये सारे TTP के तालिबान इकट्ठे हो गए थे और ये कहा जा रहा था कि अब इस्लामाबाद से सिर्फ थोड़ा ही दूर रह गए और इस्लामाबाद पे टेक ओवर कर लेंगे। फिर आपने देखा कि पाक फौज ने इनका मुकाबला किया और इनको ना सिर्फ पीछे धकेला बल्कि वो सारे इलाके क्लियर करवाए जो इनके अंडर थे। अब बलूचिस्तान में मामला उससे ज़्यादा गंभीर है। वो इस तरीके से कि बलूचिस्तान में क्योंकि गुर्बत है, ये सरदारों के पास तो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े महल हैं, बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टियाँ हैं, इनको पैसा मिल रहा है। जब तक आप इनकी फंडिंग बंद नहीं करेंगे, पैसा बंद नहीं करेंगे, ये इसी तरह करते रहेंगे, ये बाज नहीं आएंगे। आप जितना मर्जी रिकन्सिलेशन कर लें, जितना मर्जी आप इनके साथ मिल के कह लें कि हम इनको समझा लेंगे, कर लेंगे, वो काम नहीं होने वाला। जैसे ही पैसा इनके हाथ आता है, और बाहर एक तो पैसा आपकी तरफ से जा रहा है, दूसरा बाहर की फंडिंग भी आ रही है, ये अपने जो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने मोरे बिठाए हुए हैं उनके थ्रू फिर अफरा तफरी फैलाते हैं। और अब इन्होंने बिल्कुल वही तरीका अपना लिया जो कराची में एक ज़माने में हुआ करता था, यानी कि हर इलाके के अंदर दहशत फैलाई हुई है। जितने भी बेचारे गरीब बलोच हैं या नॉन बलोच जो उधर रह रहे हैं, उनके ऊपर इन्होंने अपना गलबा तारी किया। उस इलाके में जाते हैं, ढूंढ लेते हैं कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको पैसे भी देते हैं, उनको साथ भी मिलाते हैं और उनको पावर का झांसा भी देते हैं कि तुम हमारे लिए काम करो, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। उन लोगों को साथ वर्गला के ये अपने साथ शामिल करते चले जा रहे हैं, जो कि निहायत ही खतरनाक है। अवाम के अंदर उस तरह छुप के घुस गए हैं
کہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچائیں. ہماری ایجنسیز اب ان کا بہت بڑا رول ہے ادھر، اگر وہ کر رہے ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہا، جو کہ کراچی میں بھی نظر نہیں آیا تھا. اب ان کا یہ رول ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں، ان علاقوں کے اندر اپنی انٹیلیجنس بڑھائیں ہر علاقے میں، اور دیکھیں کون ایسا تھا جس کی دکان پہ قرضے ہوا کرتے تھے اور آج وہ اپنے پیسے خود پے کر رہا ہے. آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے پیسے آ رہے ہیں. اس کی تھوڑی سی ریکی کیجئے، انٹیلیجنس کیجئے، آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ کیا وہ کاروبار میں پیسے کما رہا ہے یا پھر کسی اور ذرائع سے اس کو پیسے آ رہے ہیں. یہ اب کرنا پڑے گا. یہ تقریباً اگر آپ سمجھ لیجئے کوئی 10 لاکھ 15 لاکھ لوگوں کی انٹیلیجنس کرنی ہوگی، تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ انٹیلیجنس کے بغیر کام نہیں چلے گا. وہ فیسیلیٹیٹرز اور وہ ایبیٹرز جو ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، ان تک پہنچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ آپ اس طرح کے جو بیچارے غریب لوگ ہیں، آپ ان کو سزائیں مت دیں، لیکن ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور ان دہشت گردوں سے ان کو الگ کر لیں. ریاست، میں ہمیشہ کہتا ہوں ریاست کا یہ کام ہے کہ صحت کی سہولیات دے، تاکہ وہ غریب بلوچ جس کو صحت کی سہولت مل جائے فری میں، جس کو ایجوکیشن کی سہولت مل جائے جس کے بچوں کو فری میں، وہ پھر دہشت گردی کی طرف کم جائے گا. آپ ان بلوچوں کو تھوڑا سا اسٹائپنڈ دیں جو ان ایمپلائڈ ہیں، تاکہ یہ ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں نہ کھیلیں، پیسے کی خاطر ان کے پاس نہ جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر بڑا آسان ہے، غربت زیادہ ہے، کسی کو بھی 2 پیسے دیں وہ آپ کے ساتھ مل جاتا ہے، اور بیچارہ 2 ہی چیزوں کے لیے ملتا ہے. ایک پاور کے لیے کہ مجھے پاور نظر آئے گی، میں پاور ہنگر، اور دوسرا پیسہ. سب سے بیسک نیڈ ہے پیسہ. پیسہ اس کو مل جائے گا، اس کے بعد وہ پاور کی طرف جائے گا، پاور ہنگر دیکھے گا. تو ان چیزوں کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ہماری ایجنسیز کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. FATF ویسے تو ساری پاکستان کے اندر ہر قسم کی پابندیاں لگاتا ہے کہ آپ یہ بھی کریں تو وہ بھی کریں، لیکن ان دہشت گردوں کے متعلق کوئی پابندی نہیں لگاتا. یورپ ہیومن رائٹس کا بڑا چیمپئن بنا پھرتا ہے، لیکن وہ دہشت گرد جو بلوچستان کے سردار جو باہر جا کے بیٹھے ہیں، پیسہ پاکستان کا لوٹ کے لے جا بیٹھے ہیں، ان کو اپنے ملکوں میں انہوں نے پناہ دی ہے، ان کے متعلق کوئی نہیں پوچھتا. ان سرداروں کو پوری اجازت ہے کہ وہ یورپ کی سوائل پاکستان کے اگینسٹ یوز کریں، ہر قسم کا نیگیٹو پروپیگنڈا کریں، اور پاکستان کے اندر جو بھی افراتفری پھیلانی ہے ادھر سے پیسے بھیجتے ہیں. ان کی منی ٹریل کوئی نہیں چیک کرتا. اگر آپ صرف ان انڈیویجولز کی جو کہ مشکل سے 50 کے قریب ہیں، آپ ان کی منی ٹریل چیک کر لیجئے، تو میرا خیال ہے FATF کو اپنا پورے کا پورا آنسر مل جائے گا کہ ان کا کہاں پہ کیا مسئلہ آ رہا ہے. لیکن اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ ان کی ول ہوگی FATF کی کہ وہ اس کو دیکھیں. ہر قسم کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں انریسٹ کریٹ کیا جائے، بارڈر پار سے بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جا رہا. ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی میں بات کروں اور آرمڈ فورسز کی بات کروں، آرمڈ فورسز اپنا کام کر رہی ہیں. ایک سپاہی کی، ایک آفیسر کی جس جگہ پہ ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اپنی پوسٹ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، چاہے اس پہ حملہ ہو جائے، کیونکہ وہ تیار ہی فوجی اسی لیے ہوا ہوتا ہے کہ اس نے لڑنا ہے، اور اس نے یا تو غازی بننا ہے یا شہید. تو اس کی جو ٹریننگ اس قسم کی ہے، وہ تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اس معاملے میں میں بڑا پرسکون ہوں کہ میرے ملک کے جوان اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، اور الحمدللہ مجھے اس پر پورا فیتھ ہے، پورا ٹرسٹ ہے. اب آ جائیے انٹیلیجنس گیدرنگ کے اوپر. ہماری انٹیلیجنس نہایت ہی ویک ہے. ہم اس انٹیلیجنس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں، اس کے بہت سارے ایونیوز ہیں، ٹیکنالوجی سے بھی اور ہیومن انٹیلیجنس کو بھی امپروو کرنا ہے. ابھی ہماری اگر ہیومن انٹیلیجنس اتنی ہی امپرووڈ ہوتی تو کراچی کے اندر گلی گلی محلے محلے میں یہ حالات نہ ہوتے جو پہلے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک زمانہ تھا کراچی کے اندر جب دہشت گردی کی لہر تھی، کوئی جلسہ ہوا کرتا تھا، ہر محلے سے عورتیں، بچے، بڑے خاموشی سے خطاب سنا کرتے تھے، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس خطاب کے دوران اٹھ کے واش روم چلا جائے یا اس خطاب کا کوئی حصہ مس کر دے، کیونکہ ان کو معلوم تھا اس کا کیا انجام ہے. سیکٹر انچارج اور یونٹ انچارج کیا کیا کرتے تھے یہ سب کو معلوم ہے. فنڈنگ کیسے آیا کرتی تھی، انٹرنل فنڈنگ، وہ بھی سب کو معلوم ہے، کیونکہ سیکٹر انچارج، یونٹ انچارج کس لیے کام کرتے تھے. یہ پورا ایک نیٹ ورک تھا. اس نیٹ ورک کو تھوڑا سا آلٹر کیا گیا بلوچستان میں، KPK میں اور گلگت بلتستان میں. آپ دیکھیں گے ابھی یہ لہریں بھی اٹھنی ہیں، کیونکہ ادھر بھی ہماری انٹیلیجنس بالکل سوئی ہوئی ہے. ان تینوں علاقوں کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کے اندر پینیٹریٹ کیا جا رہا ہے. جو بیچارے ان ایمپلائڈ ہیں ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ بیمار ہیں، ہم پیسے دیتے ہیں.
تمہارا گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، ہم پیسے دیتے ہیں، بیسک منتھلی ان کو کچھ پیسے دیے جا رہے ہیں اور ان سے پھر کام کروایا جا رہا ہے، آگے ان کو رکھا جا رہا ہے اور ہر قسم کا کام دہشت گردی کا ان بیچارے میں کہوں گا معصوم لوگوں سے کروایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی انکم نہیں ہے، وہ اس ٹریپ کے اندر آٹومیٹکلی پھنس جاتے ہیں۔ حکومت کا بہت بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی ہے، حکومت کا بھی، کہ جو ان امپلائڈ ہیں ان کے اوپر اب کام کرے۔ یہ یوتھ جو نئی آ رہی ہے، جو ان امپلائمنٹ، پاکستان کی یوتھ اس ٹائم سب سے زیادہ یوتھ ہے، آپ کے الیکشن میں بھی سب سے زیادہ یوتھ ہے، اب وہ جھوٹے وعدے، وہ چیزیں وہ ختم کر دیں، سارے ادارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، آپس میں کوآرڈینیشن کریں اور اب یہ باقاعدہ ایک پالیسی بنا دیں کہ ہم نے ان امپلائڈ کو کچھ نہ کچھ دینا ہے تاکہ وہ کہیں دہشت گردی کی طرف نہ چلا جائے۔ جب تک آپ اس ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے اور پراپر ایڈریس نہیں کریں گے، یہ دہشت گردی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بھارت کے اندر ان کو ایک ایک بندے کا پتہ ہے، آپ سے بڑی آبادی ہے 6 گنا، ان کو ایک ایک بندے کا پتہ ہے، جو بندہ ان کا ٹاپ پہ آتا ہے وہ اس کی پوری ریکی کر لیتے ہیں، یہ کہاں سے ہو کے آیا ہے۔ اگر وہ بھارت ریاست دشمن ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ برتاؤ کرتے ہیں کہ وہ یاد رکھیں، بلکہ دیکھنے والے بھی دیکھیں۔ اسی طرح آپ کو بھی کرنا پڑے گا، جو اوپر ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی انٹیلیجنس شیئرنگ کے بعد آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ بندہ کروا رہا ہے یہ سارے کام، اس کو ایگزامپل بنا دیں تاکہ اس کے نیچے جتنے ہیں وہ سارے ڈیمورلائز ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی فورس کو ڈیمورلائز کریں، آپ ان دہشت گردوں کو ڈیمورلائز کر دیں، ان کی فنڈنگ بلاک کر دیں، تب جا کے یہ معاملہ رکے گا۔ خالی باتیں کر لینے سے، نام لے لینے سے کام آگے نہیں بڑھے گا۔ ہمیں اس انٹیلیجنس شیئرنگ کو بڑھانا پڑے گا، انٹیلیجنس گیدرنگ کو پہلے بڑھانا پڑے گا، پھر اس کی شیئرنگ کرنی پڑے گی۔ ادارے یہ اب چھوڑ دیں کہ جی یہ ہم نے اس کا لینا ہے کریڈٹ، ہم نے لینا ہے۔ اس ٹائم کریڈٹ کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر کریڈٹ آپ نے لینا ہوتا تو آپ کراچی کے اندر جب حالات خراب ہوئے تھے 1988 سے لے کے اور 2008 تک، اس وقت آپ کو یہ کریڈٹ لینا چاہیے تھا۔ 2008 بھی نہیں بلکہ میں کہوں گا 2013 تک، تو آپ کو اس وقت اپنا کریڈٹ لینا چاہیے تھا کہ ہاں جی کراچی کے حالات خراب کرنے میں ہماری انٹیلیجنس فیلئر ہے، وہ کریڈٹ آپ کو لینا چاہیے تھا۔ حیدرآباد کے حالات خراب کرنے میں ہمارا کریڈٹ ہے، وہ انٹیلیجنس آپ کو اس وقت آپ کی جب فیلئر ہوئی تھی آپ کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا۔ 1971 میں ایسٹ پاکستان کے اندر جب مفتی بانی کام کر رہی تھی اور آپ کو معلوم بھی نہیں تھا، وہ انٹیلیجنس فیلئر اس وقت آپ کو اپنا خیال کرنا چاہیے تھا۔ یہ کریڈٹ لینے کی کہانی ختم ہونی چاہیے۔ آپ کا کام ہے، بیسک آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ انٹیلیجنس گیدر کریں، اس کو ٹائملی گیدر کریں اور ایونٹ ہونے سے پہلے اس گینگ کو برسٹ کریں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کی انٹیلیجنس نے بہت سارے ایسے ایونٹس ہوں گے جن کو انفولڈ کر کے پہلے سے قابو کر لیا، لیکن یہ بھی جو ایونٹس ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ آپ سے بہت بڑا ملک ہے چائنا، بھارت، ادھر اگر ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ سالوں بعد ہوتا ہے، آپ کے یہاں تو ہر دوسرے دن یہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں دہشت گردی۔ اس کو قابو کرنے کا طریقہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ مر جائیں گے، دہشت گرد مر جائیں گے، اس کے بعد ان کے پاس ٹیم کم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہونے والا۔ پیسہ آتا جا رہا ہے، وہ نئے لوگوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں، آپ ہی میں سے لوگوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں، ان بیچاروں کو، غریب کو جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو وہ پیسہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کا خرچہ چلائے، اپنے ماں باپ کی ادویات کا خرچہ چلائے، اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکے، اس طرح کر کے وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ اب اٹس ہائی ٹائم کہ پاکستان کے وہ ادارے جنہوں نے انٹیلیجنس پہ کام کرنا ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کریں۔ ہم ایک دوسرے پہ بلیم شفٹنگ ہمیں ختم کر دینی چاہیے، ایک دوسرے کو گلے کاٹنے ختم کر دینے چاہیے کہ جی اس نے کام نہیں کیا اس کو الٹا لٹکا دو، سیدھا لٹکا دو۔ نہیں، آپ موقع دیجئے، جو نہیں کام کرتا اس کو سائڈ لائن کر دیجئے، جو کام کر رہے ہیں ان کو آگے لائیے۔ موٹیویشن یا ڈی موٹیویشن یہ دونوں چیزیں اب ختم کر دیجئے، کیونکہ ہمارا مقصد انفارمیشن گیدرنگ ہے۔ جب تک ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی ہم اپنے دشمن سے لڑ ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم انفارمیشن ٹائملی گیدر کریں، اس انفارمیشن کو یوز کریں۔ جو ان میں سب سے بڑا کلپریٹ آپ کو نظر آتا ہے، جو ٹاپ پہ ان کے بیٹھا ہوا، اس کو نشان عبرت بنائیے تاکہ نیچے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ڈیمورلائز ہو جائیں۔ ان کو پتا ہو کہ ہمارے ساتھ، ہمارے باس کے ساتھ یہ ہوا ہے، کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی کریں گے، ہمارا بھی انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا، تب جا کے یہ معاملات کنٹرول ہوں گے۔ اس پہ میں مزید انشاءاللہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو کروں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔